नमाज ज़ोहर के बाद या हय्यु या कयूम, खुदा की कसम 1 घंटे में दौलत मिलेगी। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज ज़ोहर के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वजीफा पढ़ लेना, खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये वो मुजर्रब वजीफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में जब आप लोग जोहर की नमाज जिस वक्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्वीर, ये वजीफा जिस तरीके से बताऊंगा आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, उस वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में जोहर की नमाज का वक्त हो, आप जोहर की नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप जोहर की नमाज के बाद फौरन वजीफा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा कितने दिन पढ़ना है? यूं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा 1 दिन का अमल है, यानी किसी भी एक दिन जब आप जोहर की नमाज पढ़ो तो उसके बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवालात करते हैं कि हम रोजाना भी पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, रोजाना भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इसका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोग जोहर के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेर लें, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं किसी वजह से तो नमाज के फौरन बाद कोशिश करें ये वजीफा पढ़ लें। मेरी बहनें भी, दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इसी तरीके से मेरे भाई भी पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये 1 दिन का अमल, जिस किसी को मैंने इस अमल को इसका बतलाया, रातों रात उनकी जिंदगी में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि जोहर की नमाज के बाद का जो ये वजीफा है, इस वजीफे को मैंने जिस तरतीब से बताया, जोहर के बाद फौरन लोगों ने पढ़ लिया तो असर से पहले पहले इनको रिस्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना मतलब तेज वजीफा है, असर करने वाला, गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा। मतलब यहाँ वजीफा पढ़ा वहाँ पर काम हो गया। मोहतरम नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस बीमारी की जरूरत हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए फौरन सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बतला रहा। इस वजीफे को मैंने खुद अपनी जिंदगी में जोहर के बाद, मैं रोजाना जब भी जोहर की नमाज के बाद मैं वजीफा पढ़ता हूँ, यही वजीफा पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी मुराद आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जाती मकान चाहिए है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी रकम आपको जरूरत है, तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद होगी, ये वजीफा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अपने इस माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज मांगते हैं और कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर ऐसे अमाल दुरुस्त नहीं करते। इनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो इनका रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं, और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलती हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क तंग कर देता है। उसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, जितने चाहे कर सकते
ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں. سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں. مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے. یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے. اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. گھروں میں اللہ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا, مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے. یہ عادت, یہ سوچ, یہ خصلت بھی گھروں میں, معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے, بلکہ بن چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے. بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کا متحمل نہیں ہوتا تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے, اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتی. انسان ہے, ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا, نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نمازیں پڑھی. اس قدر پریشان کہ کیا بنے گا قیامت کے دن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھی ہے. فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہاں تہامہ پہاڑ کی بات آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ, سفید پہاڑ جو تہامہ کے ہیں, اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے. اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے, جب انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے. اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی. اگر توبہ کر لے تو وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آثار کی روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے, اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے. ہر دو حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی. جب تھک کر گرے گی تب بھی پانی میں جائے گی, اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی. اسی طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے, اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا, ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے, صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے, کبیرہ بن جاتے ہیں, اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے, وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے. اپنے اعمال پر توجہ دیجیے, حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا. اب میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, آج کا وظیفہ وہ مجرب تسبیح ہے. آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں. سب سے پہلے ظہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے, جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا, جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا, جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائیے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا, کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں, یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا. درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں, میری بہنوں, آپ کو آج کا جو عمل ہے, آج کا وظیفہ ہے, یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے. اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے, سکون سے, آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا. آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں, تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں. جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں کیونکہ اتنا
اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کو 2 وظائف اس کے ساتھ وہ پڑھنے ہیں۔ ایک وظیفہ پہلے پڑھیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا جو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو سب سے پہلے آپ لوگ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد فوراً سے دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ وظائف ہیں، یا اللہ، یا رحمان، اسی طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا پڑھ لیں، تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنے تھمبنیل پر دکھ رہا ہے، جس کو کلک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مت جائیے گا، کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے اور جب وظیفہ پڑھنے لگے تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ آخر میں 33 مرتبہ آپ کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے گا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو۔ اس کے بعد اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا اصول دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں، اور مصائب والے سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ اور دعا کرنے سے 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطا زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ جب میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسے کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔